अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। प्रोग्राम ख़ानदान फ़िक़ाहत में जो कि आज के इस मौजू के उन्वान से सौरतुल इशरीन के उन्वान से इराक़ी इनक़िलाब अज़ीम के रहबर हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मोहम्मद तक़ी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। और इनक़िलाबी इराक़ जो 1920 में ये इनक़िलाब सरज़द हुआ, और ये उन दिनों की बात है कि जब बरतानिया इस्लामी ममालिक पे काबिज़ होना चाह रहे थे। तो उस मौका पर जो फ़तवा सादिर किया था आयतुल्लाह उज़्मा शेख मोहम्मद तक़ी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने, आज इस उन्वान से हमारे प्रोग्राम का सिलसिला और नहायती मारूफ शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर साहब क़िबला लाहौर से हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे। और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना उनके साथ हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? अल्लाह शुक्र खुदा लिल्लाहिल हम्द। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नहायती तहे दिल से बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की टीम आपके शुक्रगुज़ार है कि आपने अपनी कीमती औक़ात में से ये वक्त हमें दिया और इस मुहिम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए। शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे सलामत करबला से वाबस्ता होने का शर्फ अता किया और फिर बरास्ता करबला दुनिया तक कुछ पैगाम पहुँचाने का मौका मुहैया किया। सलामत रहे जन्नत है और जन्नत का रास्ता करबला से गुजर के जाता है। बेशक। तो मैं समझता हूँ कि ये तो लोगों का एहसान है कि आपने मुझे पाकिस्तान से करबला और करबला बल्कि मिनहाजुल हुसैन से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक, इमाम हुसैन अलैहि जना तक और दुनिया तक कुछ पैगाम पहुँचाने का मौका फराहम किए। अल्लाह ताला आपकी काविश को कबूल फरमाए, इलाही आमीन। और ऐसे उलमा इनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रहे। सलामत रहे क़िबला। नहायत ही शुक्रगुज़ार है आपके, बुज़ुर्गवारी है आपके दादो तहसीन जो आपने फरमाई। क़िबला जैसे आप मुस्तहज़र है कि आज की हमारी गुफ्तगू आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद तक़ी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के उस अज़ीम फ़तवे से, उस अज़ीम फ़तवे पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो 1920 में उन्होंने बरतानिया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दिया था। मैं पहला सवाल इस उन्वान से करना चाहूँगा कि क्या पस मंज़र था और क्या ज़रूरत थी इस फ़तवे की जो 1920 में उन्होंने बरतानिया के ख़िलाफ़, जो इराक़ में मौजूद थे ये लोग, इनके ख़िलाफ़ फ़तवा दिया। इस पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा सलाम हो उन उलमाए मुजाहिदीन पर कि जिन्होंने न सिर्फ फतवा दिया बल्कि अपने अमल और किरदार से आलमी इस्तकबार और दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में मुसल्ला जिहाद किया और शीशा पिलाई दीवार बनकर बैठे। बिल्कुल। और फज़ल मुजाहिदीन अल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा का बेशक मिस्ताक बने। बेशक। यकीनन उन्हीं उलमाए मुबारज़ीन और मुजाहिदीन में से एक शख्सियत जो है आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद तक़ी मिर्ज़ा शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की है कि जो ना सिर्फ फ़क़ीह थे, ना सिर्फ मुज्तहिद थे, ना सिर्फ आलिम थे, बल्कि ऐसे फ़क़ीह, ऐसे मुज्तहिद थे कि जिन्होंने ना सिर्फ फतवा दिया बल्कि खुद असला उठाकर आलमी इस्तकबार के मुकाबले में मैदान में उतरे थे। तो गोया कि उनकी अगरचे जैसे हदीस में है कि मिदादुल उलमा अफ़ज़ल मिन दिमाए शुहदा, कि उलमा के कलम की स्याही जो है वो
شہداء کے خون سے افضل ہے. تو یہ ان مجاہدین علماء میں سے تھے کہ جنہوں نے قلم کو بھی استعمال کیا اور جنہوں نے عملی جہاد میں بھی حصہ لیا, اور ایسے علماء باخبر خبیر و بصیر کہ جو نہ صرف حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے تھے بلکہ بدلتے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی رکھتے تھے. یقیناً یہ اس دور کی بات ہے کہ جب عالمی استکبار برطانیہ اور فرانس اور اٹلی, کیا نام ہے, جرمنی, یہ لوگ آپس میں برسر پیکار اور پہلی جنگ عظیم کا دور تھا, اور وہ ادھر سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے بھی ان کے خلاف بھی برسر پیکار معاملات چلا رہے تھے, اور عراق جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ سلطنت عثمانیہ میں بھی تھا. تو سلطنت عثمانیہ ہو یا برطانیہ ہو یا فرانس ہو یا پھر اگرچہ ان کی جنگ جرمنی کے خلاف تھی, لیکن پھر بھی اس کے اثر سے پوری دنیا متاثر ہوئی اور دائرہ جنگ جو ہے وسیع ہوتا گیا. اور جب ان مفسدین کا اور ان فسادی لوگوں کا رخ جو ہے وہ عراق کی طرف آیا, تو سب سے پہلے ٹارگٹ ان کا تھا اتباعت مقدسہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام, علماء اعلام, شیعہ مومنین. تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی عراق میں بلکہ پوری دنیا میں عوام کو ایسے خبیر و بصیر عالم اور مجاہد قائد کی ضرورت تھی کہ جو ان کی اس مشکل ترین حالات میں رہنمائی فرماتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ خوش نصیب تھے کہ انہیں آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی کی صورت میں ایک عظیم قائد ملا جو بیک وقت فقیہ بھی تھا, عالم بھی تھا, مجتہد بھی تھے, اور پھر یہ ہے کہ صرف نام کے مجاہد نہیں تھے, انہوں نے عملی طور پر جہاد کیا. اور پھر عراقی عوام کو بیدار کرنے کے لیے خاص طور پر انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا, تو گویا کہ وہ علماء کے قلم کی سیاہی کی طاقت جو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آئی. ایک فقیہ جو ہے وہ چند لفظ لکھ کے اپنے مقلدین کو اور اپنے ماننے والوں کو اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں کو, شیعہ نے محمد آل محمد کو متوجہ کرتا ہے کہ اگر اس وقت آپ نے قدم جہاد بلند نہ کیا تو یہ عالمی استکبار جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ارض مقدس جو کہ سرزمین انبیاء اور ائمہ معصومین ہے, جس کا دفاع میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے. لوگ متوجہ نہ ہو تو دشمن ان مقدس مقامات کو تہس نہس کر دیتا, لیکن ان کے اس فتویٰ کی روشنی میں کہ اہل عراق جو ہے وہ باہر آئیں اور آ کر عالمی استکبار برطانیہ کا, فرانس کا, ان کا مقابلہ کریں, تو میں عراقی عوام کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ اور ہر دور میں اپنے فقہا اور علماء کی آواز پر لبیک کہی, اور جس طرح انہوں نے حکم دیا اس کی پیروی بھی کی. اور یہی وجہ ہے کہ پورا عراق جو ہے وہ اپنے اپنے وسائل مسلحانہ جو ہے ان کو ساتھ لے کر میدان عمل میں اتر آیا تھا, اور انہوں نے نہ صرف یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے علماء پہ جان قربان کرنے والے ہیں, بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ ہم اس ارض کربلا, اس ارض مقدس کے ایک ایک انچ سینٹی میٹر کی بھی حفاظت کریں گے. اپنی زندگی کے آخری خون کا قطرہ بھی بہانا پڑا تو بہائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا نتیجہ تھا کہ عالمی استکبار جو ہے بے شک اتباعت مقدسہ کو نقصان پہنچا, لیکن اس کے باوجود یہ علماء مجاہدین تھے کہ جنہوں نے اس وقت کی عالمی استکبار کو شکست فاش دی. اور یہ جو ثورۃ العشرین کے نام سے مشہور ہوا کہ یہ انقلاب کا نام جو ہے تو عراقی عوام میں اور تاریخ میں آج تک محفوظ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ کارنامے اس ثورۃ العشرین کے حوالے سے بھی قیامت تک باقی رہیں گے. آج جب ہم عراق میں آتے ہیں تو وہاں کبھی کسی چوک کو ثورۃ العشرین کے نام سے موسوم دیکھتے ہیں, کسی سڑک کو دیکھتے ہیں. حقیقت میں ان علماء کے ان مجاہدانہ اقدامات کو کی یاد دہانی بھی کراتے ہیں اور اس کو زندہ ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں. اور ویسے بھی جس سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے, العلماء باقون ما بقی الدہر, کہ علماء اس وقت تک باقی ہیں جب تک یہ زمانہ باقی ہے. یقیناً ان کے وجود تو نہیں ہے اعیان مفقودہ, لیکن حقیقت میں وہ آج بھی ہم میں موجود ہیں. ان کی فکر موجود ہے, ان کی سوچ موجود ہے, ان کا جہاد موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
اگر اس وقت یہ بزرگوار فتویٰ جہاد نہ دیتے اور عوام کو اس طرح متوجہ نہ کرتے تو شاید آج عالم اسلام جو ہے وہ عراق سے محروم ہو چکا ہوتا اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جاتا. لیکن ان کے مجاہدانہ اقدام کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہر دور میں دنیا اسلام کی بالخصوص شیعت جہان کی بالخصوص اور دنیا کفر کی نگاہیں جو ہیں وہ نجف پر اور کربلا کے علماء کی طرف ہوتی ہیں کہ وہاں سے جو آواز اٹھے گی ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اور ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ فقیہ کی آواز پر، مجتہد کی آواز پر، عالم اور مجاہد کی آواز پر شیعہ عوام نے بالخصوص اور عالم اسلام کے مجاہدین نے بالعموم لبیک کہا اور اس کا مقابلہ کیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی عراق اور اسلامی ممالک جو ہیں باوجود ہزاروں خرابیوں کے دنیا میں قائم و دائم ہیں اور وہ مراکز ایمان جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی صورت میں ہمارے ایمان کو تازگی اور قوت عطا فرماتے ہیں، ان کی رونقیں بھی بحال ہیں تو یقیناً علماء کی قربانیوں کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ علماء نے اپنی شرعی ذمہ داری کو اور قائدانہ ذمہ داری کو نبھایا. آج کے علماء بھی نبھا رہے ہیں. جی بالکل. جی قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال چونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم پاک و ہند کی سرزمین کو دیکھیں تو اس سے پہلے جو برطانیہ جس شرارت کے ذریعے سے اور تجارت کے ذریعے سے پاک و ہند میں داخل ہوئے اور پورے کے پورے سرزمین پہ جا کے مسلط ہو گئے، حتیٰ جو آخری بادشاہ تھے مغلیہ خاندان کے یا سلطنت میسور کے سلطان ٹیپو، یہ سب شکست کھا گئے اور ختم ہو گئے. تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیسے علماء جن کا تعلق ہمیشہ حوزے سے ہوتا ہے اور ان کی جو ہے درس و تدریس سے واسطہ ہوتا ہے، کس طریقے سے ان سیاسیات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس قسم کے فتووں کو صادر کر دیتے ہیں اور عوام کو بیدار کر دیتے ہیں؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. زیارت جامعہ میں ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ان الفاظ میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم یا سیاست العباد، اے بندگان خدا کے سیاست دارو، یعنی مخلوق خدا کے خدمت گزارو، ان کے رہنماؤ. ان کو جب مخاطب کے سلام پیش کرتے ہیں تو اس جملے میں خود ایک پیغام موجود ہے کہ جو ان کا وارث ہوگا وہ صرف ایک مصلی کا مولوی خطیب نہیں ہوگا بلکہ اس کی نگاہیں جو ہیں وہ بہت دور مستقبل میں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح امام زمانے کا العالم و زمان لا یحجم علیہ الحوادث، جو زمانے کے حالات پہ نظر رکھتے ہیں وہ حوادث زمانہ کا نشانہ نہیں بنتے. الحمدللہ ہر دور میں شیعہ علماء، شیعہ قیادت جو ہے وہ بیدار رہی ہے اور انہوں نے دورست نگاہوں سے دشمن کو پہچانا ہے. بر صغیر میں میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ استعمار کا آنا، تجارت کے بہانے قبضہ کرنا، اس کی وجہ یہی تھی کہ کوئی ایسے علماء یہاں موجود نہیں تھے کہ جو فقیہ بھی ہوں، مجتہد بھی ہوں، جو مجاہد بھی ہوں اور نظر رکھتے ہوں. یقیناً موالیان آل محمد موجود تھے، شیعان آل محمد موجود تھے. اور آج بھی ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت کے بھی برطانوی استعمار کا اگر کوئی مقابلہ کرنے والا، ابھی آپ نے ذکر کیا سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ بھی ایک شیعہ مجاہد تھا، ایک سید زادہ تھا کہ جس نے اپنا اجداد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک تاریخ رقم کی اور آج تک دنیا اس کے اسی ایک قول کو بھی ہمیشہ کے لیے مثال کے طور پر پیش کرتی ہے کہ شیر کی زندگی کا ایک دن اور گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے وہ ایک دن افضل ہے. وہ آخری دم تک کھڑے استقبار برطانیہ کو شکست دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج تک زندہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو آل محمد کا غلام ہوتا ہے وہ دشمنوں سے نہیں ڈرتا. تو بر صغیر میں آج بھی ان مجاہدین کے نام موجود ہیں جو آل محمد کی غلامی کا توقع اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے. بے شک شکست اسی لیے ہوئی، ایسی بابصیرت متقی قیادت یہاں موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود شیعہ عوام موجود تھے. جب ہم تاریخ ہندوستان کا، پاکستان کا، بر صغیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ان علماء کا کردار نمایاں نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران خوش نصیب ہے کہ ان کے پاس ایسے بابصیرت علماء، مجتہدین، مراج اعظام ہر دور میں رہے. اور پھر سب سے بڑی جو ایمان کے پٹرول پمپ پہ مراکز دینیہ ہیں، ایمان کو تقویت پہنچانے والے، وہ روضہ مبارکہ اور حرم ہے، اتباعت مقدسہ ائمہ معصومین ہیں، جہاں پر ایک مردہ
ضمیر انسان بھی جہاں حاضر ہو جائے تو بیدار ہو جاتا ہے، کوئی بزدل سے بزدل بھی چلا جائے کربلا والوں کی قربانیاں دیکھ کے وہ شیر ہو جاتا ہے، تو وہاں سے جو حوصلہ ملتا ہے کہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا، اور پھر وہ عالم بھی ہو، قائد بھی ہو، وہ سید بھی ہو، تو ذرا اس کے لیے پھر کیا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، نہ تو ملامت کرنے والوں سے ڈرتے ہیں، نہ انہیں موت کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ اس امیر المومنین ماننے والے ہیں جو فرما کے گئے کہ موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے، علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی ہمارے علماء کا کردار ہے۔ آج بھی عالمی استکبار جب ہمارے فقہا کے فتاوی کے مقابلے میں شکست اور ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوتا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ چٹائی پہ بیٹھنے والے، یہ فقراء، یہ چھوٹے چھوٹے حجروں میں بیٹھنے والے جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، زہری ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، لیکن اتنی طاقت ان کے پاس ہے کہ ان کی ایک آواز پہ آج کے ماڈرن دنیا اور ماڈرن ترین اصلوں سے مسلح عالمی استکبار جو ہے وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء زندہ ہیں، علماء باقی ہیں، باقی رہیں گے، اور جو طاقت اور قوت ایک فقیہ کی زبان میں ہے وہ دشمن کی گولی میں نہیں ہے۔ یہ فقہا کے فتاوی کلام اور اس کی زبان کی تاثیر ہے کہ عالمی استکبار کی توپوں کے سامنے، ٹینکوں کے سامنے، جہازوں کے سامنے، ایٹم بموں کے سامنے وہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذرا بھر بھی نہیں گھبراتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے میراث کربلا ہے، میراث انبیاء ہے، میراث ائمہ ہے، جو اس وقت فردن بعد فرد، نسل بعد نسل، جیل بعد جیل ہمیں مل رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے فقہا اور علماء صرف فتویٰ کی حد تک نہیں ہے بلکہ عملی طور پر آج بھی میدان جہاد میں ہیں، کل بھی میدان جہاد میں تھے، اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ انہوں نے مجاہدین کو خالی بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یقیناً ان علماء کا میں سب نہ زمانے میں گزانی ہے، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا۔ بے شک۔ قبلہ آخر میں ہمارے پاس 1-2 منٹ کا ٹائم ہے، اگر خود آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں مومنین کے لیے تو بسم اللہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں خانوادہ شیرازی کے ایک ایک فرد کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سلامت رہے، جو ایک مجاہدین کا قبیلہ ہے، اور ہر دور الحمدللہ اس قبیلے میں، اس خاندان میں مرجعیت کا اور نیابت امام زمان علیہ السلام کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ مسائل و مشکلات سے بھی گزرے، اور بدر بھی ہوئے، وطن بھی چھوڑنا پڑا، قید و بند کی صورتیں برداشت کی، جنگیں بھی لڑنا پڑی، بھوک پیاس بھی برداشت کرنا پڑی، لیکن اپنے ہدف سے، اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ بے شک۔ جن کے میں سمجھتا ہوں کہ آج نمائندے آیت العظمیٰ سید صادق شیرازی حفظہ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ پوری امت مسلمہ کے سر پہ قائم و دائم فرمائے۔ الہی آمین۔ یقیناً ان کے برادر ہمارے استاد بزرگوار، استاد مرحوم آیت العظمیٰ سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ انقلابی افکار جو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں فیوچر میں، مستقبل میں دیکھ کے فتاوی اور ہدایات جاری کی تھیں، ابھی دنیا کے وہم و گمان میں وہ تقاضے اور حالات موجود نہیں ہیں جو ان کے ذہن میں تھے، اور ائمہ معصومین کے فرامین اور قرآن و سنت کی تعلیم کو سامنے رکھ کے انہوں نے جو قائدانہ ہدایات فرمائی تھیں۔ مجھ جیسا ایک طالب علم پاکستان کی سرزمین میں، پاکستان کے آئینی ادارہ جو قانون سازی کا ادارہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، جو سینٹ اور قومی اسمبلی پر اور صدر پاکستان اور وزراء اعظم کے رہنمائی کی ذمہ داری اور قانون کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈالنے کی ذمہ داری کا فریضہ ادا کرتا ہے، اس طالب علم کو بھی اگر یہ شرف حاصل ہوا اور یہ علمی نورانیت و رہنمائی ملی ہے تو آیت العظمیٰ سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ کی تعلیمات، ان کے دروس، ان کی تالیفات، ان کی کتابوں سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ شیرازی خاندان کا ایک ورثہ ہے۔ ہر دور میں ان کا کوئی نہ کوئی ایک عظیم شخص جو ہے وہ موجود رہا ہے، جس کے فتاوی کو آج تک یاد رکھے ہوئے مرزا شیرازی ہیں، ان کا فتویٰ ہے، مرزا تقی شیرازی ہیں، ان کا فتویٰ ہے، آیت اللہ سید محمد شیرازی ہیں، باقی بزرگان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کے فقہا علماء جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا ائمہ معصومین علیہ السلام سے معشور فرمائے، اور جو نوجوان موجود ہیں کو طول عمر عطا فرمائے، اور نیابت امام زمان علیہ السلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح یہ پورا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی توفیق عطا، ہم کے نورانی تعلیمات اور رہنمائی سے فائدہ حاصل کر کے ان کے شاگرد ہونے کے ناطے
پاکستان میں، بر صغیر میں، دنیا میں پیغام محمد و آل محمد کو قانونی صورت میں حاکمیت عطا کرنے میں کوشاں ہیں۔ اللہ میں کا الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائے، البتہ کہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم تھا، لیکن اسی کم وقت میں آپ نے جو ہے وہ مکمل جتنی بھی مہم موضوعات ان پر اشارہ فرمایا۔ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں اور اسی طریقے سے اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا، حرام مقدس میں نیاب خیرات اور سلام ضرور پیش کرنا، یہ آپ پر فرض ہے میری طرف سے۔ جی ضرور انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ۔ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی، اور یقیناً اس موضوع پر جہاں پر تعلق ہے عراقی انقلاب عظیم کے رہبر حضرت آیت اللہ العظمی شیخ محمد تقی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اس عنوان سے جو ہے بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خود ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ جو اخلاقیات کو انہوں نے درس دیا، خود ان کی حوزوی زندگی کے عنوان سے کہ جو خدمت انہوں نے انجام دی، مخصوصاً حوزہ علمیہ سمرہ اور نجف اشرف، اور خود ان کی جو آج ہم نے گفتگو اس فتوے کے عنوان سے جنہوں نے 1920 میں یہ فتویٰ دیا تھا جو عراق میں ثورۃ العشرین کے نام سے معروف ہے، اور اس فتوے کی بدولت مسلمان جو ہے انہوں نے فتح حاصل کی، اور آج جو ہے عراق مخصوصاً حوزہ علمیہ نجف اشرف عراقی یہ نعمات جو ہے ان سے وابستہ ہے۔ وقت انتہا پر ہے، آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔